अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि चाइना में जो रोबोट्स हैं, वो होटल्स में खाना भी दे रहे हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, वो हर रूम में जाते हैं, जहाँ का ऑर्डर होता है, वहाँ जाकर खाना देते हैं। तो ये रोबोट्स को कैसे पता होता है कि मैंने किस टेबल पे खाना लेके जाना है, किस रूम में जाना है? अगर मैं इस रास्ते पे जाऊँगा, उधर से सीढ़ियाँ चढ़ूँगा, उस कौन से रूम में मैंने जाना है, तो इनको ये कैसे पता होता है? तो मसलन इन सब सवालों के जवाब आज हम जनाब इस वीडियो में ढूँढने वाले हैं। तो फिर सवाल ये भी है, अगर ये रोबोट्स ही हर होटल्स में आ गए अगले 5-6 साल में, तो ये जो मैं होटल्स में इतना मसलन स्टाफ होता है, मैनेजर होता है, बैरे होते हैं, तो ये सारा इनका क्या होगा? मसलन इनके रोज़गार का क्या होगा? तो जनाब ये हम आज डिस्कस करेंगे। इससे आगे मैं आपको कुछ मज़ीद मिसालें दिखाता हूँ। आप मसलन जाना चाह रहे हैं, आपने सोचा जी कि मैंने किसी भी जगह पे जाना है, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने मुल्तान से साहिवाल जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप जनाब क्या करेंगे, आपने गूगल मैप देखा होगा, गूगल मैप आप लगाते हैं, उस पे लिखते हैं जी मेरी लोकेशन है मुल्तान और मैंने जाना है साहिवाल। तो आप जो ही लोकेशन देते हैं तो वो जनाब आपको गूगल मैप जो होता है वो दिखा देता है कि जनाब मुल्तान से साहिवाल का फ़ासला जो है 181 किलोमीटर है और इस पे जनाब आपका 3 आवर्स एंड 23 मिनट्स लगेंगे। मज़ीद ये कि वो आपको हर जगह दिखाता जाएगा कि आपने जनाब मसलन ये स्टेशन आगे बग के चीचा वतनी कहाँ आएगा, खानेवाल कहाँ आएगा, तो मसलन वो हर स्टेशन की अपडेट देता है। इसके आने से पहले क्या था, हम लोग जाते थे, किसी भी जगह जाना होता था तो हम रास्ते में खड़े होके पान वाले से पूछ रहे हैं, सिगरेट वाले खोखे से वाले से पूछ रहे हैं, भाई इधर से मैंने साहिवाल जाना है, या मैंने मसलन किसी भी जगह जाना है, मैंने बूरे वाला जाना है, मैंने जनाब पाकपतन जाना है, मैंने जनाब आगे दीपालपुर जाना है, उगाड़े जाना है, या जहाँ भी जाना है, तो आप जनाब हर आबादी में जाके जहाँ लोगों से पूछते थे यार इधर कौन सा रास्ता जाता है, कितना टाइम लगेगा, मसलन आपको बहुत डिटेल पूछनी पड़ती थी। तो जनाब गूगल मैप ने हर चीज़ आपके लिए आसान कर दी है। आप किसी भी शहर की वो क्या कहते हैं छोटी से छोटी गलियों में भी जाना हो, गूगल मैप लगाएं जनाब, आपके पास एड्रेस हो कि मैंने जाना कहाँ है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो गूगल मैप जनाब इसको कैसे पता है कि जनाब ये रास्ते इधर जाते हैं, रास्ते में ये शहर आएगा या ये ठिकाना है, यहाँ मसलन कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ पेट्रोल पंप है, तो इसको कैसे पता है? इन सवालों के जवाब भी जनाब आपको देंगे। तीसरी चीज़ जनाब आपने देखा होगा आजकल आप गूगल असिस्टेंट आपके हर बंदा ही यूज़ कर रहा होगा। आप जनाब गूगल असिस्टेंट को बताते हैं कि मुझे फ़लाँ सॉन्ग लगा दो, या फ़लाँ चीज़ की मुझे वीडियो लगा दो, या फ़लाँ चीज़ मुझे दिखा दो। आप कुछ भी उसको बताते हैं जनाब, वो विदिन सेकंड्स वो आपको वही चीज़ निकाल के दे देता है और प्ले कर देता है। गूगल मैप जो असिस्टेंट है, इसको हमारी आवाज़ की कैसे समझ आ गई है? कोई बंदा उर्दू में बता रहा है फिर भी ये निकाल के दे रहा है, पंजाबी में बोलते हैं फिर भी, इंग्लिश में बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं। यानी कि आप जिस भी ज़बान में बोलते हैं तो गूगल असिस्टेंट जनाब आपकी आवाज़ को पहचान लेता है और जो चीज़ आपको मतलूबा हो इंटरनेट पे वही चीज़ निकाल के दे देता है। आप बिलफ़र्ज़ इसको कहते हैं जनाब कि आप मुझे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या होती है ये बताएँ। ये आपको जनाब अगर आपने वीडियोज़ देखनी तो वीडियोज़ भी निकाल के दे देगा। अगर आपको वैसे कंटेंट चाहिए तो वो आपको उस तरह का कंटेंट हर तरह का निकाल के दे देगा। जनाब ये गूगल असिस्टेंट को कैसे पता है, ये हमारी आवाज़ कैसे पहचानता है और वो विदिन सेकंड्स ही कैसे निकाल लेता है डाटा? ये भी सोचने की बात है। अच्छा, आप मैक्सिमम लोग जो है ना वो आजकल कि हर बैंक का मसलन एटीएम कार्ड बना होता है, बहुत से लोग एटीएम कार्ड भी यूज़ करते होंगे। तो इंसानी ज़हन में ये भी आता है यार, मैंने मसलन कमांड दी 10,000 की, तो पीछे से नोट किसने काउंट किए? ये मशीन भूलती क्यों नहीं है, किसने 5,000 का नोट निकालना हो तो 2,000 निकाल दे, या बिलफर्ज इसको 10,000 की कमांड दी है तो ये 10 के 10 नोट ही 5,000 वाले क्यों नहीं निकाल के देती मुझे? ये ऐसा क्यों है? पीछे कितने लोग बैठे होते हैं? आपके ज़हन में आता होगा कि क्या है, मैं मसलन ये कार्ड डाला, मैंने अपना कोड दिया,
جتنے پیسے مجھے مطلوبہ تھے وہ اتنا نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو جناب مشین اسی وقت بتا دیتی ہے کہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب اتنا مثلاً فاسٹ کام کیسے ہے؟ آپ کا بینک ایچ بی ایل تھا، آپ جناب یو بی ایل کے اے ٹی ایم پہ چلے گئے، تو یہ دوسرے اس کو ایچ بی ایل کے ڈاٹے کا کیسے پتہ ہے؟ یہ بھی بڑے اہم سوال ہیں جناب، ان کے سوالوں کے جواب بھی آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جناب، آپ ہر بندہ جو ہے وہ یوٹیوب بھی چلاتا ہے، فیس بک بھی چلاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی سی بھی 2 سے 3 ویڈیوز ایک ہی پیٹرن کی دیکھ لیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہو کہ آپ نے صرف گانے سنے ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً کسی بھی طرح کے گانے سنے ہیں یا کسی بھی طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ ایسا کریں، آپ بھینسیں مثلاً ان کو کیسے پالتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں، آپ جناب کوئی بھی کاروبار اس کی دیکھیں، آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ دیکھ لیں، کسی بھی طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے تو فیس بک اور یوٹیوب آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز آگے دکھاتا رہے گا۔ مثلاً وہ آپ کے ذہن کو کیسے پڑھ لیتا ہے کہ اس کا شوق اس طرح کی ویڈیوز میں ہے، یہ یوٹیوب اور فیس بک کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ جناب صرف 3 سے 4 الفاظ لکھتے ہیں، ہاؤ ٹو مثلاً ارن منی آن لائن، نہ یوٹیوب آپ کو بے تحاشا ویڈیوز نکال کے دیتا ہے، اسی طرح فیس بک بھی ہے۔ تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ مثلاً ان چیزوں کا، ان سوالوں کے جواب آج ہم ڈھونڈیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جناب موٹو پتلو کے کارٹون دیکھے ہوں گے اور بھی بہت سے کارٹون دیکھے ہوں گے۔ تو یہ کارٹون جو ہوتے ہیں یہ کیسے چلتے ہیں، یہ سموسے کیسے کھا لیتے ہیں؟ حالانکہ ہیں تو کارٹون، یہ بولتے بھی ہیں جناب، یہ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا جناب یہ 3D اینیمیشن کا کمال ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہوتا کیسے ہے؟ مثلاً کارٹون جو ہے وہ تو ایک بے جان چیز ہے، وہ چل کیسے لیتا ہے، وہ باتیں کیسے کر لیتا ہے، وہ جناب چھلانگے لگا رہا ہے، وہ ہر چیز کر رہا ہے، سموسے کھا رہا ہے، سارا کچھ جو موٹو صاحب آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ بھی جناب ان سوالوں کے جواب بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ شطرنج کھیلی ہو جس کو چیس کہتے ہیں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ شطرنج کھیلیں گے تو یہ بہت ایک ٹیکنیکل قسم کی گیم ہے۔ آپ جناب کمپیوٹر کے ساتھ گیم کھیلیں، آپ اس کو ایزی موڈ پہ لے کے جا کے آپ اس کو ہرا دیں گے۔ آپ جو ہی اپنا جو ہے نا وہ ہارڈ موڈ پہ جائیں گے تو جتنا مرضی کو ایکسپرٹ ہو وہ اس مشین کو نہیں ہرا سکتا۔ اس میں مثلاً آپ کوئی سی بھی چال چلیں گے آگے سے جناب وہ اس سے بہتر چال چلے گا اور آپ کو پھنساتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا کنگ جو ہے نا وہ آپ مثلاً آپ کوئٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور ہار مان جائیں گے۔ ایسی کیا چیز ہے؟ مثلاً مجھے وہ مشین کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے کون سی چال چلنی ہے؟ وہ آپ بالفرض کوئی سی بھی چال چلیں گے تو وہ آپ کو جناب وہ ہرا دے گا۔ آپ چیس کے جتنے مرضی ماسٹر ہوں، آپ کمپیوٹر کو ہارڈ موڈ پہ لگا کے ہرا نہیں سکتے۔ اس کے بعد جناب ہم اگلی بات یہ دیکھیں گے کہ آپ نے ان کی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ سارا کچھ تو اسی کا ہی کمال ہے جناب۔ اے ٹی ایم مشین ہو، فیس بک، یوٹیوب، گوگل اسسٹنٹ، جو بھی ہو، روبوٹس ہیں، یہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلتا ہے سارا کچھ۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جناب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اردو میں کہتے ہیں مصنوعی ذہانت، یعنی کہ ایک انسان کی پیدا کردہ ہوئی ذہانت۔ تو وہ انسان نے کیا کیا جناب وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آرٹیفیشل جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مصنوعی، مثلاً انسان کی پیدا کردہ کوئی بھی چیز جو نیچرلی پیدا نہ ہوئی ہو اس کو ہم مصنوعی کہتے ہیں۔ اس میں انگلش میں اس طرح ہے، میڈ اور پروڈیوسڈ بائی ہیومن بینگس، جو انسانوں نے بنائی یا پیدا کی ہوں، ریدر دین اکرنگ نیچرلی، نہ کہ وہ قدرتی طور پر پیدا ہوئی ہو۔ قدرتی طور پر جس طرح انسان پیدا ہوا ہے، مشین نے تو قدرتی طور پر نہیں پیدا ہو رہی، ان کو تو انسان نے ہی بنایا ہے۔ ایک کاپی آف سم تھنگ نیچرل، وہ ایسی جو قدرتی چیز ہو اس کی کاپی کرنا جو ہوتا ہے نا اس کو جناب ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ جس طرح آپ دیکھیں گے، آپ جناب سونا جو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے صحیح اوریجنل قسم کا، ایک آپ کیا کرتے ہیں جناب، کوئی بھی آپ نے جناب وہ لے لیا، اس کے اوپر آپ سونے کا جناب کلر چڑھا دیا، تو وہ جناب اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی آرٹیفیشل گولڈ ہے یہ، مثلا وہ مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب انٹیلیجنس کیا چیز ہے؟ انٹیلیجنس کہتے ہیں جی ذہانت کو، تو the ability to acquire and apply knowledge and skills، مثلاً آپ کی ایسی صلاحیت جس سے آپ
حاصل بھی کرتے ہیں اور اس چیز کوئی چیز حاصل کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں، اپلائی نالج اینڈ اسکلز، مثلا علم اور مہارت کو اپلائی کرتا ہے، تو اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ہم آپ کو بتا دیں ڈیفینیشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس مثلا تعریف کیا ہے اس کی، اس کو مثلا کس طرح ہم اس کی ڈیفینیشن کو سمرائز کریں گے۔ دا ابلٹی آف اے مشین ٹو امیٹیٹ انٹیلیجنٹ ہیومن بیہیویئر، امیٹیٹ ہوتا ہے مثلا کسی بھی چیز کو جس طرح نقل کرنا ہوتا ہے، اس کی نقل تیار کرنا، کسی بھی مثلا مشین کی وہ صلاحیت جو انسانی بیہیویئر جو ہوتا ہے، مثلا انٹیلیجنٹ ہیومن بیہیویئر جو ہوتا ہے اس کو نقل کر کے بنائی جاتی ہے، جو اسی طرح کے ہی کام کرے جس طرح انسان کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف کمپیوٹر سسٹم دیٹ اٹیمپٹس ٹو ماڈل اینڈ اپلائی دا انٹیلیجنس آف دی ہیومن مائنڈ، وہی چیز کہ ایسا مثلا کمپیوٹر سسٹم کا ایسا نالج کی مثلا آپ مطالعہ کریں جس میں جناب نو انسانی عقل جو ہوتی ہے اس کو نقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہی چیزیں اپلائی کی جاتی ہیں جس میں اس طرح انسانی ذہانت استعمال ہوتی ہے۔ مثال کیا ہے، جو مشینیں ہوتی ہیں جو مثلا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیا کر سکتی ہے، دا ابلٹی ٹو ریزن، مثلا وہ ان کی ابلٹی ہوتی ہے ریزننگ کرنے کی، ڈسکور میننگ، وہ اسی طرح کے مثلا معنی بھی بتا سکتے ہیں، لرن فرام پاسٹ ایکسپیرئنس، انسان کی بات کر رہے ہیں جس طرح انسان اپنے پاس سے سیکھتا ہے اسی طرح مشینیں بھی ایسا کیا کر سکتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس کی کتنے قسمیں ہیں، تو اس کی جناب ٹوٹل ہوتی ہیں 3 قسمیں، دیر آر 3 ٹائپس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ آن کیپیبلٹیز، اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کی 3 طرح کی اقسام ہیں۔ تو آگے اس کی فنکشنز کے لحاظ سے بھی 4 طرح کی اقسام ہیں، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس طرح ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جناب آرٹیفیشل پہلی قسم ہے آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس، اس کو ANI بولتے ہیں۔ آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی مشین میں ایک مخصوص کام جو لیتے ہیں، جس طرح آپ کہہ لیں ATM مشین ہے، بس اس سے آپ کیا کر سکتے ہو، آپ اس میں کارڈ ڈالو گے وہ پیسے نکال کے ہی آپ کو دے گی جتنے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ کے کنسرن بینک میں وہی ڈاٹا فوری شفٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا جو اس کا مطلوبہ کام ہے وہی کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتی، ایک مخصوص سا نیرو مثلا بس مخصوص سا کام ہے اور محدود سا کام ہی اس سے لے جائے، وہ ہوتی ہے آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس۔ دوسری قسم ہوتی ہے جناب آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس، AGI کہتے ہیں، اس کا ایبریویشن مثلا جو ہے AGI ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے، آپ نے جناب دیکھا ہوگا جس طرح جنرل اس میں تھوڑا سا نیرو سے بڑھ کر صلاحیتیں ہوتی ہیں، مثلا یہ روبوٹس جو ہوتے ہیں یا مشین مثلا روبوٹس ہی لگا لیں، یہ بول سکتے ہیں، یہ چل سکتے ہیں، یہ کام بھی کر سکتے ہیں انسان کی طرح، جس طرح آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ جو ہے یہ ایک روبوٹ ہے، ایک جناب بینا 48 ہے، اور بھی جس طرح آپ ہوٹلز میں دیکھتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جنرل قسم کی انٹیلیجنس ہے، جس طرح انسان کام کر رہے ہیں بالکل اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پہ نہیں پہنچا، مثلا ہر چیز انسان کی طرح تو نہیں کر رہے، مثلا اس میں تھوڑا سا نیرو سے بڑھ کر اس میں فنکشنز ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ہوتی ہے جناب آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس، ASI، تو جناب یہ ہوتی ہے، یہ صلاحیت ابھی تک تو نہیں حاصل ہوئے گی، لیکن فیوچر میں پریڈکٹ کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے مثلا جو ذہن ہے، دماغ ہے، وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں ایسا ہوگا کہ آپ انسانی جو سوچ اور ذہانت ہے نا، اس سے بڑھ کر مشینیں کام کرنے لگ جائیں گی، تو اس کو بولتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس کے بعد جناب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مثلا جو ہے نا روبوٹس جو ہیں یہ ہر بندہ ہی بنانا شروع کر دے، تو یہ پھر کیا ہوگا، ہماری جو دنیا ہے اس میں روبوٹس کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بنائے، وہ کیا کرے، وہ اس روبوٹس کو جناب اس میں ایسے فنکشنز ڈال دے کہ جناب فلاں بندہ ہے، وہ میرا کمپٹیٹر ہے، میرا دشمن ہے، یا جس طرح کا بھی آپ اس کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، بندے مروانے شروع کر دیں روبوٹس کو مسیحت مثلا جیسا فلموں میں وہ دیکھتے ہوں گے، تو جناب ایسا مثلا ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی قانون بھی ہیں؟ جی ہاں بالکل جناب قانون ہے اس کے، ایزیک ایزموس
ایزموف لاز آف روبوٹکس، اس نے جناب ایزیک صاحب جو تھے انہوں نے اس کے قانون بنائے تھے، اور اس کے انہوں نے 3 قانون بنائے تھے 1940 میں۔ تو اس میں جناب ہم پہلا لا پڑھتے ہیں۔ پہلا لا کیا کہتا ہے؟ اے روبوٹ may not injure a human or through inaction allow a human to come to harm۔ جو روبوٹ ہوتا ہے جناب، اس پہلا قانون یہ ہے کہ روبوٹ کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی زندگی کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے مثلا روبوٹ کوئی بھی بنائے گا تو اس میں یہ فنکشن نہیں ڈالے گا کہ وہ کسی بھی انسانی مخلوق جو ہے نا اس کے لیے خطرے کا باعث بن جائے۔ دوسرا قانون کہتا ہے جنہیں روبوٹ مسٹ obey the orders given it by human beings unless such orders would conflict with the first law۔ جو روبوٹ کوئی بھی ہوگا اس نے جناب اس میں آپ ایسے فنکشن ڈالیں گے کہ وہ انسان کے آرڈرز جو ہے نا وہ مانے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس انسان کے آرڈرز بھی وہی مانے گا جس طرح پہلے قانون میں بات ہوئی ہے کہ وہ انسانی جان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مثلا unless such orders would conflict with the first law۔ تو فرسٹ لا کیا تھا کہ انسانی جان کو کسی کو بھی وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا تھرڈ لا جناب، اے روبوٹ مسٹ پروٹیکٹ اٹس اون ایگزسٹنس۔ اے روبوٹ کوئی بھی ہوگا جناب تیسرے قانون میں یہ ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس جو اپنے وجود کے بچانے کی کوشش ضرور کرے گا، مثلا اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے ایز لانگ as سچ پروٹیکشن ڈز ناٹ کنفلکٹ ود دی فرسٹ اور سیکنڈ لا۔ یعنی کہ وہ اس کی پروٹیکشن ضرور کرے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح پہلا اور دوسرا قانون ہے اس کو کنفلکٹ کر دے، مثلا اس کے خلاف ورزی کر دے۔ یہ جناب 3 قانون ہو گئے۔ اس کے بعد تو جناب ہاؤ اے آئی اسٹارٹیڈ، اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ تو جناب اس کی ایولیوشن پہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شروع کہاں سے ہوئی تھی، مثلا کون سا دماغ تھا جس پہ پہلے یہ چیز آئی تھی۔ 1950 میں جناب ایک انگلش میتھمیٹیشین تھے ایلن ٹیورنگ، انہوں نے ایک روٹ اے لینڈ مارک پیپر ٹائٹلڈ کمپیوٹنگ مشینری اینڈ انٹیلیجنس۔ انہوں نے ایک مثلا لکھا، انہوں نے ان کا بیسک سوال یہ تھا کہ کین مشین تھے، کیا مشینیں جو ہوتی ہیں وہ سوچ سکتی ہیں، کیا ان میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے؟ اس کے بعد جناب یہی کام جو تھا نا 1956 میں جناب کے ورکشاپ ہوئی ڈارٹ ماؤتھ میں، اسپانسرڈ بائی جان میکارتھی۔ تو میکارتھی جو تھا اس کو جناب اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا فادر بولا جاتا ہے، فادر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس بندے کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان دی proposal for that workshop he coined the phrase a study of artificial intelligence۔ سب سے پہلے مثلا اس بندے نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ورڈ یوز کیا تھا، تو جناب اس کی وجہ سے اس کو فادر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بولتے ہیں۔ ہینسن روبوٹکس جناب ہانگ کانگ کی ایک کمپنی ہے جو روبوٹکس بنانے میں مہارت رکھتی ہے، انہوں نے بہت سے روبوٹ بنائے، چائنا میں ہے، مثلا چائنا کا یہ ہانگ کانگ جو ہے نا جس طرح ریاستیں ہوتی ہیں ہانگ کانگ کے چائنا کے انڈر ہے جناب۔ تو اس میں جناب انہوں نے ایک روبوٹ بنایا تھا جس کو صوفیہ نام دیا تھا۔ یہ جناب جو روبوٹ ہے یہ جناب بالکل انسان کی طرح باتیں کرتا ہے، اس کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں، آپ اس سے جو سوال پوچھیں گے یہ آپ کو سوال کا جواب بھی، مثلا یہ لیڈی شکل میں ہے تو یہ اسی طرح آپ سے باتیں کرے گا، یہ ہاتھوں کو بھی موو کرتا ہے جناب، یہ ہر طرح کے آپ کے سوالوں کے جواب دے گا۔ تو اس کو مثلا پروگرامنگ اس کی جو کوڈنگ کی گئی ہے اس کے لحاظ سے یہ بہت سے کام کرتا ہے۔ اس کو جناب سعودی عرب نے جناب اس کو اپنے ملک کی شہریت بھی دی، سعودی عرب میں جا کے اس کی انٹرویوز بھی ہوئے تھے، اور 2016 میں جناب مارچ 2016 میں اس کو پیش کیا گیا تھا، اور اس روبوٹ نے دنیا کا واحد روبوٹ ہے جس کو کسی بھی ملک نے شہریت دیا، اور جس طرح اس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ بالکل انسانی فعل کی طرح مثلا کام کرتا ہے۔ تو یہ روبوٹ جو ہے نا اس نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ مثلا میں انسان کو ختم کر دوں گا۔ تو یہ جناب صوفیہ ہے، یہ ہینسن روبوٹکس نے بنایا تھا، ویسے یہ گوگل کے اشتراک سے بنا تھا۔ تو اس کے بعد ایک اور ہے جناب، یہ بینا 48 ہے جناب، یہ
اس کا جناب اوپر سے صرف نا دھڑ بنایا گیا ہے، نیچے اس کی باڈی نہیں ہے جس طرح صوفیہ کی باڈی تھی۔ یہ بھی بالکل جناب آپ کو بالکل اسی طرح انسان ہو کہ ہر سوال کا جواب دے گا۔ یہ انٹرنیٹ پہ بھی جناب بیٹھ کے پروگرامنگ کوڈنگ کرتا ہے سارا کچھ، مثلا یہ بیبی لیڈیز ہی ہے، بیسیکلی اس کا نام ہے بینا 48۔ تو اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب ابیلٹیز کیا ہے، فیشیل ریکوگنیشن، یہ چہرے مثلا یہ جس طرح انسانی چہرہ ہوتا ہے نا، آپ اس کے فیس امپریشن پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے فیس امپریشن چینج کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح اس میں بھی یہ صلاحیت ہے۔ وائس ریکوگنیشن، یہ آواز جو ہے نا جنابی، یہ بھی پہچان لیتا ہے ہر بندے کی۔ مثلا یہ آپ اس کو ایک بندے کا ایک دفعہ آواز سن لی تو یہ آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ مثلا یہ کون ہے۔ فیشیل ایکسپریشنز ہیں اس کے جناب، ہیڈ اینڈ آئی موومنٹ اس کی سارا کچھ، مثلا جس طرح آپ انسان کے جناب سارا اور آنکھیں موو کرتی ہیں اس طرح اس کے بھی ہے۔ موشن ٹریکنگ ہے جناب، یہ حرکت کو بھی ٹریک کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، یہ جناب انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بالکل انسانوں کی طرح کام کر سکتا ہے۔ تو جناب کنورسیشنل ابیلٹی، یہ وہ میں نے بتایا کہ بات بھی کر سکتا ہے۔ اس نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں میرے اگر بس میں ہو تو میں انسان نیوکلیئر سسٹم جتنا بھی ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لوں اور انسانوں کا ایک چڑیا گھر بناؤں تاکہ میں انسان کو اپنا تابع کر سکوں، مثلا اتنے خطرناک عزائم۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کو سوچنی ہوں گی کہ آپ کوئی بھی اس طرح کے روبوٹکس بناتے ہیں تو اگر انہوں نے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مزید انہوں نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ان کو کوڈنگ اور وہ سارا کچھ سکھا دیا گیا تو اس سے یہ پوری دنیا کو، مثلا جو آپ کا نیوکلیئر نظام جتنا بھی ہے اس کو ہیک کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو دنیا ہے ہماری وہ تباہی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب اے آئی لارجسٹ کمپنیز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس پہ بہت سی کمپنیز کام کر رہی ہیں اور بے تحاشا کام ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کو چاہے چیدہ بڑی بڑی کمپنیوں کے جناب میں بتا دیتا ہوں۔ الفابیٹ جو ہے نا اس وقت دنیا کی سب سے ریڈاؤنڈ اور بڑی کمپنی ہے جس کو گوگل سپانسر کر رہا ہے، یعنی کہ گوگل کی یہ کمپنی ہے۔ دوسری گوگل کی کمپنی ہے جناب ڈیپ مائنڈ، یہ گوگل کی مین کمپنیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی گوگل کی بہت سی کمپنیز ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہی ہے، مثلا طرح طرح کی مشینری بنا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری دنیا کی کوئی بھی آپ فیلڈ لگا لیں اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آپ ایگریکلچر میں آ جائیں، زراعت میں آ جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینیں جو ہیں وہ خود ہی جناب وہ پہلے ایک ایک ایکڑ کی فصل کو کاٹنے کے لیے 10 بندے لگتے تھے، وہ صبح سے لے کر شام تک 1 ایکڑ کلیئر کر پاتے تھے۔ اب مشینیں اس طرح کی آئیں، آدھے گھنٹے میں آپ کا کام کر دیتی ہیں۔ آپ کے جناب جس طرح آپ گندم لگا لیں، جو آپ کے دانے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، آپ کا جناب سارا مثلا پیچھے سے اسی طرح ہی انسان جس طرح صفائی کرتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ بینکنگ میں جائیں گے، اے ٹی ایم مشینیں ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، اے ٹی ایم مشینوں کے جناب علاوہ آپ نے کوئی بزنس کر رہے ہیں، بڑا سٹور ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جناب ای آر پی سافٹ ویئر ہوتے ہیں جناب، ان سافٹ ویئر سے آپ مثلا کام دھڑا دھڑ لے سکتے ہیں۔ آپ ہوٹلز میں مثال دی تھی میں نے، ای آر پی ہے، گوگل اسسٹنٹ آ گیا۔ مثلا آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کو آج کل کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی چیزیں، مشینیں، مثلا ہر طرح کے ان سے واسطہ پڑے گا۔ اس کے بعد جناب دوسرا ہے اوپن اے آئی۔ یہ جناب ایلان مسک جو دنیا کا بھی امیر ترین آدمی ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بہت بڑا مثلا کام کر رہا ہے۔ اس نے اسپیس ایکس بنائی ہے، جو مثلا اس نے اپنے مثلا جو مریخ پہ اس نے کہا ہے میں نے دنیا آباد کرنی ہے، تو وہ بھی اس کے کارنامے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس نے جناب ایک ایسی ٹیسلا جو اس کی کمپنی ہے جو گاڑیاں بناتی ہے، اس نے جناب بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنائی ہیں، اور وہ ایک دفعہ آپ چارج کر لیں تو آپ اس سے 550 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ وہ مثلا بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چلتی ہیں، تو یہ اس سے فیول کی بھی کنزمپشن بچی ہے۔ مثلا وہ ڈرائیور جو ہے، تو اس کے مثلا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو گے کہ ڈرائیور جتنے بھی ہوتے ہیں، اگر ساری گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چلنے لگ گئیں تو آپ سوچ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ بغیر ڈرائیور کے کیسے پائی انہوں نے اس گاڑیوں کے کوڈنگ دی ہوئی ہے۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس طرح کیا ہے کہ اگر انسانی باڈی کو آ گئی تو وہ آٹو پہ رک جائے گی،
کہاں موڑنا ہے، مثلا وہ امریکہ کی جتنی روڈز ہیں ان کو وہ پوری فیڈنگ اس میں کی ہوئی ہے، اور وہ ہر سگنل پہ رکتی بھی ہیں، سواریاں اتارنے، سارا کچھ مثلا اس میں فیڈ ہے۔ اس کے بعد جناب میں نے مثال دی ٹیسلا جو کمپنی ہے ایلان ماسک کی، وہ سیلف ڈرائیونگ کار بناتی ہے۔ اسی طرح جناب آپ دیکھیں گے کہ ایلان ماسک نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ میں جناب پوری دنیا میں یہ جناب آپ کو انٹرنیٹ جو فیسلٹی اس طرح کی دیں گے کہ آپ 200 میٹر 500 میٹر 1000 میٹر بھی اگر نیچی جگہ پہ مثلا زمین کے اندر بھی چلے جائیں گے تو آپ کو نیٹ وہاں بھی بالکل ہر جگہ اویلیبل ہوگا۔ اس نے پوری اسپیس میں اپنے جناب نا مثلا جو نا وہ بھیجے ہیں اپنے خلا میں، جو اپنے اس کے سیارے ہیں، تو وہ اس سے کنٹرول کرے گا، اور پوری دنیا میں اس نے انٹرنیٹ اس طرح بچھانے کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب اس کے پروس اینڈ کونز، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ مثلا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں، ان کو بھی ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کے جناب دیکھتے ہیں ایڈوانٹیجز، فائدے کیا ہیں اس کے۔ سب سے پہلا کیا ہے، ریڈکشن ان ہیومن ایرر۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں اس کی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، چاہے آپ ایک ہی کام کو 20 دفعہ بھی کریں پھر بھی آپ سے غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ آپ کو نیند آ سکتی ہے، آپ کو اونگ آ سکتی ہے، آپ کو بیماری ہو سکتی ہے۔ مشینیں نہ بیمار ہوتی ہیں، نہ تھکتی ہیں، نہ وہ سوتی ہیں، تو جناب مشینیں جو ہوتی ہیں وہ غلطی بھی نہیں کرتی۔ ریڈیوس دی رسک، زیرو رسک، مثلا وہی بات کی کہ مثلا آپ کو کسی بھی طرح کا رسک نہیں ہوتا کہ وہ مشینیں اپنے ایکوریسی سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ 24/7 سپورٹ، یعنی کہ 24 گھنٹے یہ مشینیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ کو انسان ہے اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے، اس نے کوئی اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اور مشین کو ایک ہی دفعہ کام دے، ریپیٹیٹو کام یہ کرتی رہے گی پرفارم ریپیٹیٹو جابس، مثلا بار بار ایک ہی کام کو آپ 100 دفعہ دیں، آرڈر دیں اس کو 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، جتنی دفعہ دیں گے وہ مشینیں کام کرتی رہیں گی۔ فاسٹر ڈیسیژن، یہ جناب بہت جلدی ڈیسیژن کرتی ہیں۔ آپ جس طرح یہ دیکھ لیں، آپ نے اے ٹی ایم مشین کی مثال دی، ہم نے کارڈ ڈالا فوری گوگل اسسٹنٹ، آپ نے کچھ بھی کہا اسی وقت جناب آپ کے ہر چیز سامنے۔ تو نیو انوینشنز، آپ جناب یہ دیکھیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ آج 2023 میں دیکھیں گے آپ کہ جناب دنیا ہماری چینج ہو رہی ہے، مثلا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے۔ 2030 میں آپ دیکھیں گے، 2030 میں تو بھائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوگی ہر طرف۔ تو ڈیجیٹل اسسٹنٹس، وہی بات آپ کو کی، جتنا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے دنیا، اور یہ اس میں انسان کو بہت ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس کے جناب کچھ نقصانات بھی ہیں۔ پہلا نقصان کیا ہے، ہائی پروڈکشن کاسٹ۔ آپ کوئی بھی مشین بناتے ہیں یا کوئی اس طرح کا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اس کو بنانے کے لیے بہت بڑا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے۔ رسک آف ان امپلائمنٹ، آپ جس طرح میں نے مثال دی تھی، ہوٹلز میں لگا لیں، یا ڈرائیورز جو ہیں وہ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چلیں گی تو بھائی ہر جگہ جو ہے نا وہ بے روزگاری پھیل جائے گی۔ انسانی مثلا جو ہے نا انسان کا روزگار، آپ کوئی بھی کام دیکھیں، ایک ہی مثلا کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، جو کام پہلے 10 انسان کر رہے تھے اس کو ایک مشین کر رہی ہے، تو وہ 10 انسانوں کا روزگار اس سے چھن جاتا ہے، تو اس سے ان امپلائمنٹ، تو یہ ہر فیلڈ میں ہی ایسے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انکریزنگ ہیومنز لیزینس، تو انسان سارا کام اگر مشینیں کرنے لگ جائیں گی تو انسان جو ہے نا وہ سست ہو جائیں گے، وہ کیا کریں گے پھر، وہ صرف مشینوں کو دیکھا کریں گے۔ موشن لیس، ان کے جناب کوئی جذبات نہیں ہوتے مشینوں کے، نہ ان کو رونا آتا ہے، نہ ان کو کوئی دکھ، نہ ان کو کوئی خوشی ہوتی ہے، ان کے کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ لیک آف کریٹیوٹی، مثلا کریٹیو کام جو ہے نا وہ مشینیں نہیں کر سکتی، آپ نے جو اس کو بتا دیا اس نے وہی کرنا ہے۔ may cause destruction of universe، تو جس طرح میں نے بتایا بینا 48 اور صوفیہ جو نا انہوں نے ان کے عزائم کیا تھے، مثلا کہ وہ ان کو یہ بھی کہا تھا، یا ان مشینوں کو آنے والے دور میں اگر مشینوں کو انٹرنیٹ تک ایکسیس ہو گئی اور یہ جناب خود کوڈنگ کرنے لگ گئے، تو یہ جس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں،
اور جو ہماری یونیورس ہے اس کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جناب ان سب چیزوں سے ہم نتائج کیا اخذ کرتے ہیں؟ اسٹیفن ہاکنگ ایک فزکس کے بہت بڑے سائنسدان تھے، فزیشین تھے جناب۔ ان کا کہنا تھا اور ایلان ماسک، ان دونوں کی جناب ایک ہی رائے ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا مائی ڈسٹروائے دا ورلڈ، آنے والے دور میں یہ ہماری جو ہے دنیا اس کی تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے سائنسدان جو ہیں وہ اس میں اپنے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اے آئی مسٹ بی میڈ ہیومن فرینڈلی، تو جناب اے آئی کو ایک محدود پیمانے تک ہی کرنا چاہیے جو انسانی ماحول دوست ہو۔ اے برائٹ فیوچر فار اے آئی، جس طرح آپ دیکھتے ہیں مشینیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اسی طرح آگنے والے دور میں ان کا بہت بڑا فیوچر ہے جناب، مستقبل بہت روشن ہے ان کا۔ اب اگر آپ کو جناب میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، اچھی لگی ہو، تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اب آپ کو رپورٹ ہی تھینک یو ویری مچ کہہ رہا ہے جناب، بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ چپ کر دو۔